welcome to all of you present here. I'm very pleased to welcome you all of you today for the opening ceremony of All Pakistan Chinese Overseas Youth Federation. Thank you to each and every one of you for being here today with us. My name is Rabia Shehzad and I have the privilege of being your host for today. Now before we get started, I would like to take you through the purpose behind this program. As we all know, Pakistan has a long and strong relationship with China. The long-standing ties between the two countries have been mutually beneficial. China also has a consistent record of supporting Pakistan in regional issues. Pakistan military depends heavily on Chinese armament and joint projects of both economic and militaristic importance are ongoing. The friendly relationship has been described over the years by the leadership of the two countries as all-weathers, time-tested, deeper than the oceans and higher than Himalayas, sweet than honey, and lately as strategic and stronger than steel. These expressions are not simple cliches but truly reflect the strength, depth, and maturity of the relationship constructed over the 70 years. Evolution of the extraordinary relationship owes its genesis to the vision of the leadership of two countries who based the relationship on the principle of peaceful coexistence, commonality of interest, and shared perception on regional and global development. On May 21, 1951, China and Pakistan established formal diplomatic relations. Pakistan, who one of the first countries to recognize China. This opened a new chapter of history of bilateral friendly cooperation. To develop China-Pakistan strategic partnership has won sincere support from both leader and people. The relationship has built on the strength of its successive achievements and has become formidable with each passing days and years. The leadership of both countries is committed to taking this relationship forward. Long live Pakistan-China friendship. Thank you. Now moving ahead, what's the purpose of this event is basically, as I have discussed with you, like the Pakistan and China relationship. Now I would like to invite our respective dignitary, the chief guest of this event, Mr. Farooq Sattar. So please, with a huge round of applause, welcome Mr. Farooq Sattar to come over here and say a few words. سلیم بھائی اور آفرین صدیقی اور سکلین اور باقی یہاں جو لوگ موجود ہیں، آل پاکستان چائنا یوتھ اوورسیز ایسوسیشن کا انوگریشن ہے، اینڈ آئی ایم پریویلیجڈ اینڈ آنرڈ ٹو بی ہیئر آن دس مومنٹس اوکیزن اینڈ آئی ایم گریٹفل ٹو آل آف یو. I came late, for which I convey my unconditional apology. مجھے آپ درگزر کریں گے میری تاخیر سے آمد. I was not able to come on time. میں کسی میٹنگ میں تھا اور بہت ضروری تھی، اور ہم ایک اوورسیز کینیڈا کال میں بھی بزی تھے. Anyhow, I congratulate Saklan and all of you who support this idea of encouraging youth. نوجوانوں کو یہ موقع دینا اور حوصلہ دینا کہ وہ پاکستان اور چائنا کے تعلقات میں ایک نئے خوشگوار اور بہت تعمیری باب کا اضافہ کریں. یہ ایک نئے باب کا اضافہ ہے، کیونکہ حکومت اور حکومت، ریاست اور ریاست کی سطح پر تو تعلقات قائم ہوتے ہیں، خوشگوار ہیں،
بہت اچھے ہیں سلامتی کے دفاعی شعبے میں اور معیشت کے شعبے میں، اور دو طرفہ تجارت کے معاملے میں تعلقات اچھے ہیں۔ بہت سارے پاکستانی طالب علم اور نوجوان چین کی بہت ساری یونیورسٹیز تعلیمی درس گاہوں میں اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اب ہمارے لیے ایک نیا در کھلا ہے، نئی اپرچونٹی ہمیں چائنا میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی بھی ملی ہے۔ لیکن اصل تعلقات کسی دو ملک کے درمیان وہ ہوتے ہیں جو کہ عوام اور عوام کے درمیان ہوتے ہیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ۔ زندگی کے ہر شعبے کا پاکستانی چین کے ہر شعبے کے چینی کے ساتھ اس کے تعلقات، چاہے وہ معیشت ہو، تجارت ہو، صنعت ہو، حرفت ہو، ٹرانسپورٹ ہو، یا جسے کہتے ہیں کہ ثقافت ہو اور فنون لطیفہ ہو، انٹرٹینمنٹ اور آرٹس کا شعبہ ہو، میڈیا کا شعبہ ہو، اور طلباء اور طالبات ہوں، زندگی کا کوئی شعبہ ہو، ہر شعبے کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اگر جڑ جائیں تو خدا نہ خواستہ دو ملکوں کی حکومتیں بھی چاہیں کہ ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں، تو پھر اگر عوام کو آپ نے یہ امانت ان کے سپرد کر دی، انہیں ان تعلقات کا ضامن بنا دیا، تو پھر وہ حکومتیں بھی آپس کے تعلقات کو ناخوشگوار اور خراب نہیں کر سکتی۔ یہ عوام اور عوام کے درمیان، پیپل ٹو پیپل۔ تو آپ نے عوام کو پاکستان چائنا کے تعلقات کی اونرشپ، اس کی ملکیت سپرد کرنے کا ضامن بنا دیا ہے۔ میں اس بات پر خاص طور پہ آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب مجھے یہ بھی امید ہے کہ یہ تعلقات 30 سال پہلے چین ہم سے پیچھے تھا، اور 30 سال کے بعد چین ہم سے بہت زیادہ آگے ہے۔ چائنا از far ahead of us. جاپان واز لیڈنگ ایشیا اینڈ پاکستان واز نمبر 2۔ 70 کی دہائی میں، 70 کے ڈیکیڈ میں پھر ہم نے جو قلعہ بازیاں کھانا شروع کر دیں، اور ہم نے جو رستہ اختیار کیا اس میں تباہی بربادی ہوئی۔ اور چین میں اس وقت لوگ سائیکل پر سفر کرتے تھے جب ہمارے یہاں بہترین اومنی بسیں چلتی تھی، اور ہماری وہ سرکولر ریلوے پوری نہیں بھی چلتی تھی تو لانڈی سے کینٹ اسٹیشن تک ضرور وہ سرکولر ریلوے۔ اب اگر چین کے ساتھ ہماری اچھی اور بہترین دوستی ہے تو سی پیک میں ہم نے یہ منصوبہ شامل ہم نے کرایا کراچی سرکولر ریلوے کا۔ بھائی آپ وہ سدرن کوریڈور بھی بنا لیں، ناردرن بھی بنا لیں، لیکن سی پیک کا کراچی کا سرکولر ریلوے کی بحالی کا منصوبہ چین سے ہمیں ہر حال میں بنوانا چاہیے، مکمل کروانا چاہیے کہ کراچی کو بھی کچھ ملے۔ ہماری سرکولر یہ ہم نے شامل کرایا تھا، میں نے اور وسیم اختر نے بھی، میرا ان سے اختلاف سے، بحیثیت میئر انہوں نے اور بحیثیت پارٹی کے سربراہ کے میں نے مراد علی شاہ سے، چین کے کراچی کا سفیر اور اسلام آباد کا سفیر، ان سے مل کر یہ منصوبے ہم نے شامل کرا دی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس منصوبے کو ہمیں پکڑ کے رکھنا ہے اور چینی سفیر سے ملنا ہے اور کسی طرح اس منصوبے پر عمل درآمد کرانا ہے۔ باقی جو ہماری اپنی کوتاہیاں اس کو ٹھیک کرنا ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری معلومات میں یہ اضافہ ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ ہمیں حال ہی میں کسی نے بتایا، جو ہمیں اس سے پہلے معلوم نہیں تھا، کہ جب بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، اور زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے۔ یہ ابھی حال ہی میں ہماری معلومات میں اضافہ ہوا، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے، اور پانی آتا ہے تو زیادہ بارش آتی ہے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ نالے بھر جاتے۔ کاش یہ بات مراد علی شاہ اور وسیم اختر کو پہلے معلوم ہوتی، کاش۔ بلاول بھٹو نے بتائی باتیں، ساری معلومات میں اضافہ کیا، لیکن یہ جملہ نہیں کہا اس نے بارشوں سے پہلے۔ یہ کہا اس نے کہ بارش آتی ہے تو پانی آتا ہے،
زیادہ بارش آتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کم بخت زیادہ پانی آتا ہے تو زیادہ نالے بھر جاتے ہیں اور زیادہ کراچی ڈوب جاتا ہے، یہ نہیں بتایا تھا۔ اگر یہ بتا دیتے تو شاید نالے صاف ہو جاتے اور یہ حال، اور بارش بدنام نہ ہوتی۔ تو اصل مسئلہ بارش نہیں ہے، اصل مسئلہ ہے برسوں سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبویا ہے، برسوں سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبویا ہے، کہنے کو میرے شہر کو بارش نے ڈبویا ہے۔ تو اصل میں تو سازش نے ڈبویا اور بارش بدنام ہو گئی، اصل یہ ہے۔ اور پھر المیہ کیا ہے کہ کوئی بولنے والا پکارنے والا نہیں، اور بولنے والا پکارنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں۔ تو دوسرا المیہ کیا ہے میرے شہر کا کہ اس شہر کے انداز عجب دیکھے ہیں یارو، اس شہر کے انداز عجب دیکھے ہیں یارو، گونگوں سے کہا جاتا ہے بہروں کو پکارو۔ یہ بھی تو بھائی اب بولنے والے بھی ہونے چاہیے اور سننے والے بھی ہونے چاہیے۔ ہمیں ایسی لیڈرشپ، ایسی یونٹی، آرگنائزیشن اور موبلائزیشن کریٹ کرنی ہے جیسے چائنا اور اولڈ چائنا، قدیم چائنا ماؤ زیتونگ، جدید چائنا ڈینگ زیاؤ پنگ۔ جدید چائنا تو چائنا کا سیاسی نظام وہی رکھا، معاشی نظام اور معاشرتی نظام اس نے بدل دیا، اور اب چائنا امریکہ سے بھی زیادہ فارن ایکسچینج رکھنے والا ملک ہے۔ وہاں کو چائنا کو ڈینگ زیاؤ پنگ کا چائنا ہے، وہ ماؤ زیتونگ کا چائنا، ٹرانسفارمیشن ہوئی۔ اور ہمیں ماؤ زیتونگ کی آئیڈیالوجی اور شاید پالیٹکس چاہیے، اور ڈینگ زیاؤ پنگ کی ہمیں اکانومی کا سوشل ریفارم ایجنڈا چاہیے، اور بولنے والے بھی چاہیے، سننے والے بھی چاہیے۔ تو 35 سال سے کم عمر کے لونڈوں کو کراچی حوالے کریں، سیاست، تنظیم، پاکستان کی باغ ڈور انہیں دیں اور لفنگوں کے ہاتھوں سے لیں، تبھی سننے والے بھی آئیں گے، بولنے والے بھی آئیں گے، ورنہ اسی طرح گونگوں کی لائنیں لگی ہوں گی اور بہروں کی لائنیں لگی ہوئی ہوں گی، اور ہم اسی طرح تاریک راہوں میں مارے جائیں گے، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گے ہمیشہ۔ بس تو آخری شعر برجال کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، تمہارا صرف وقت آیا ہے ہمارا دور آئے گا۔ پاکستان زندہ باد، چائنا زندہ باد، پاک چین دوستی ماس گوئے۔ چلے بہت شکریہ۔ Thank you so much, sir. I'm sure we all have a lot of take-backs from today's event. Thank you so much. So this session has come to an end. I use this opportunity to thank each one of you for sparing your valuable time to be here with us. And we really look forward for your support in future. Thank you so much.